बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। सब्सक्रिप्शन में जो प्यार आपने दिया उसके लिए शुक्रगुज़ार हूं। मेरे माशाल्लाह व्यूवर्स भी बढ़ गए हैं। आपकी मोहब्बतों से आप मुझे नवाज़ रहे हैं इसके लिए मैं आपका ममनून हूँ। बेल आइकन पर क्लिक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हम आपके साथ जो मोहब्बतों का रिश्ता जोड़ने की तगो-दो में है वो रिश्ता जुड़ा रहे। और आप हमारी इस्लाह के लिए अपने जो तनकीदी आपके कमेंट्स हैं उससे हमें गाहे बगाहे ज़रूर आगाह करते रहा कीजिए ताकि हम आपकी बातों से सीख सकें और चैनल को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। मुआशरती बुराइयों पर बात करने के लिए हमने आपसे वादा किया था। एक बहुत बड़ी मुआशरती बुराई जिस पर आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे वो है जहेज़। जहेज़ एक लानत है, ये सब कहते हैं। लड़के वाले भी कहते हैं, जो लड़के वाले हैं जिनके घरों में लड़कियां हैं वो भी कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन लेने के लिए सब अपना मुंह खोले तैयार बैठे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ को एक लानत करार दिया। क्यों? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस उठाकर देख लें, आपकी कोई सुन्नत उठाकर देख लें, आपका फरमान मुबारक उठाकर देख लें, उसमें से हमें बहुत सारा सबक ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए मिल जाता है। अहादीस की कुतुब हैं, कुरान करीम है, रवायात हैं, हकायात हैं और उलमाए कराम ने जो जो फरमाया है वो सब हमारे लिए मशले राह है। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चियां जिनके सरों में चांदी उतर आई है, बाल सफ़ेद हो गए, रिश्ते आते हैं वापस चले जाते हैं क्योंकि माँ बाप में जहेज़ देने की सकत नहीं है। मैं भी बेटियों का बाप हूँ, मुझ जैसे और भी बहुत से लोग हैं। सफ़ेद पोशी का भरम जो रखना मुश्किल होता जा रहा है, उसमें हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी होगी। सोशल मीडिया पर हमने गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता माह या गुज़श्ता साल चिकन का बाइकाट किया था, टमाटरों का बाइकाट किया था, महंगे फ्रूट का बाइकाट कर दिया था। वो चीज़ें नीचे आ गई थी। ये हमारी यगानगत, एका और इत्तेहाद का नतीजा था। तो क्यों ना हम एक बार ऐसा काम करें जो जहेज़ की लानत को मुआशरे से बिल्कुल ख़त्म कर दे। उसके लिए हमें उन लोगों को समझाना पड़ेगा जो अपनी बेटियों की शादियों पर बेजा खर्चात करते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार मेहमानों तक का अरेंज किया जाता है। बड़े बड़े महंगे महंगे शादी हॉल्स अरेंज किए जाते हैं। मैनेजमेंट पर लाखों रुपया लगाया जाता है। गुज़श्ता दिनों एक नज़रों से शादी गुज़री, उसमें अरबों रुपया लगा था। उन अरबों रुपयों से जो करोड़ों बच्चियां घरों में बैठी हैं, उनकी शादियां, उनकी रुखसती बाइज़्ज़त तरीके से और एहतराम व इज़्ज़त के साथ साथ सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो सकती थी। लेकिन नहीं, एक चीज़ बहुत हम में कॉमन है, सुनी जाती, देखी जाती, पढ़ी जाती, पाई जाती, कही जाती, बोली जाती है, वो ये लोग क्या कहेंगे। लुकमान हकीम से उसके बेटे ने आखिरी वक्त पूछा कि कोई मुझे वसीयत कर दें। मैं शायद गलत कह गया हूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आपने अपने बेटे को वसीयत की कि कभी भी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, हमेशा वो काम करना जो शरीयत और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होगा।
افسوس کہ ہم نے احکام الہی کو فراموش کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، فرمان کو فراموش کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک ایسے گہرے کنویں کی جانب بڑھنے لگے ہیں جس میں پانی بھی نہیں ہے، جس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے، جو ہمیں اسلام سے، تاریخ سے، ہماری شریعت سے، امت محمدی کے دین سے بہت دور لے کر جا رہا ہے۔ بے جا اسراف، گھروں پر لائٹنگ، پھر ایک سب سے بڑی بات جو دکھ والی بات ہے، لڑکے والے منہ پھاڑ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری فیملی کے 25 افراد ہیں، سب کو کپڑے بھی دو، سب کے لیے سونے کی انگوٹھیاں بھی بنواؤ، لڑکے کو گاڑی بھی دو، لڑکے کو بائک بھی دو۔ جو لڑکی کا باپ ہے وہ تو بیچارہ مرا ہوتا ہے، کبھی بھی لڑکی والا، کبھی بھی کسی بھی لڑکی کا باپ کبھی بھی سر اٹھا کر بات نہیں کرتا، نہ سر اٹھا کر کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹی ہونے سے اس کی گردن جھک جاتی، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اولاد بیٹی ہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارا جو سلسلہ چلا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد سے ہی چلا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کی وجہ سے اس کا سر نہیں جھک جاتا، بلکہ اس وجہ سے سر جھک جاتا ہے کہ جو کچھ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے وہ ان کو دے دیتا ہے۔ گھر بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، چیزیں بیچ دی، قرض لے لیا، قسطوں پہ چیزیں لے لی، دے دیا سب کچھ، لیکن بیٹی کو وہ اتنے سارے جہیز کے ساتھ بیٹی کے نصیب نہیں دے سکتا۔ وہ اس وجہ سے روتا ہے، اس وجہ سے اس کی گردن، اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے سائے میں بیٹیوں کو ہم لوگ رخصت کرتے ہیں، لیکن رواج، رسم، ریت، وراثت ہم نے وہ اپنائی ہے جو ہندوؤں کی ہے، جو کافروں کی ہے، جو جاہلوں کی ہے، جو بے ضمیروں کی ہے۔ وہ روایات، وہ رسم و رواج ہم نے اپنائے ہوئے۔ یہ کہاں لکھا ہے جی بیٹی کی رخصتی پر چاول پھینکے جائیں جی گھر میں رزق رہے گا؟ رزق کی بے حرمتی۔ یہ کہاں لکھا ہے جی دودھ پلائی کی رسم ہے، یہ مہندی کی رسم ہے، یہ اپٹن ہے، یہ مائیوں ہے، یہ شائیوں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکان؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ بے وقوفانہ رسمیں ہیں۔ یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ جہیز پر ہم بات کر رہے ہیں، جہیز کی لعنت پر بات کر رہے ہیں، تو جو فضول رسومات ہیں وہ بھی ایک لعنت ہی ہیں۔ ایک گھڑا مشکیزہ، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی اور ایک تکیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں دیا تھا جب مولا علی مشکل کشا سے آپ کا نکاح ہوا۔ اللہ کی پاک ذات نے نکاح کیا۔ بیٹی کس کی ہے؟ سید الانبیاء کی، سردار الانبیاء، بادشاہوں کے بادشاہ کی بیٹی۔ ایک اشارہ کریں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ خزانوں کے مالک، کل کائنات کا اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا کہ آپ قاسم ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں، جو جی چاہے جس کو چاہے تقسیم کر دیں۔ آپ اپنی بیٹی کو سونے میں تول سکتے تھے، محل دے سکتے تھے۔ اس وقت گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں۔ اپنے داماد کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اونٹوں سے لاد دیتے، مالا مال کر دیتے، بڑے عہدوں سے نواز دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔
ہمارے لیے اپنی امت کے لیے ایسا نہیں کیا کہ میری امت کے لوگوں میں شاید بلکہ یقیناً گنجائش نہیں ہوگی جب وہ بیٹی کی رخصتی کریں گے۔ ویسے تو مدرسوں میں لڑتے ہیں، ہم مسجدوں میں لڑتے ہیں، جامعات میں لڑتے ہیں، جی نبی کی سنت ہے، جی یہ فلاں سنت نبی کی ہے، اس پر عمل نہیں کیا گیا، یہ شریعت ہے، جی یہ فلاں ہے، یہ ٹمکان۔ کبھی اس بات پر بھی لڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، آپ کی شریعت، آپ کے احکامات کو اپناتے ہوئے ہم وہ کام کریں جو آپ نے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کبھی اس بات پر بھی ہم لڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و تقدس کے لیے اس طرح باہر آئیں کہ ہمارا کوئی مسلک نہ ہو، صرف مذہب ہو، اور وہ مذہب ہو دین محمدی کا۔ دین محمدی ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ صرف اس ایک نقطے پر ہم متفق ہو جائیں، سبھی مسلک کے علماء کرام میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ اس ایک نقطے پر متفق ہو کر یہ مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر ایک فتویٰ دے دیں کہ جہیز کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس سے زیادہ جہیز مانگنے والا لڑکے کا باپ، لڑکا، اس کی ساری فیملی کو گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حکومت پاکستان ریاست مدینہ کا نعرہ لے کر آئی۔ حکومت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے۔ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے سبھی مسلک کے علماء کرام کو ایک میز پر بٹھائیں، غریبوں کا یہ معاملہ اس میز پر رکھا جائے اور پوری شد مد کے ساتھ اس بات کا دفاع کیا جائے کہ جہیز نہیں دینا۔ 4-5 لاکھ روپیہ کھانے پہ لگ جاتا، کھانا کھانے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں دانتوں میں وہ ٹوتھ پک مارتے ہوئے، یار سواد نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، چلے گئے۔ اوفو، یہ تو سوچو جب سے بیٹی کی شادی کے دن طے کیے گئے ہیں تب سے لے کر اس کی شادی والے دن تک باپ، ماں، بھائی، بہن کس کس کرب دکھ تکلیف سے گزر کر، کن مشکلات سے گزر کر آپ کے کھانے کے لیے ارینج کرتے ہیں کہ بارات نے آنا ہے۔ یہ رواج ختم ہونا چاہیے۔ فوتگی والے گھروں میں لوگ کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، مرنے والا تو مر گیا۔ لڑکے والا اپنے مہمانوں کو اپنے گھر سے کھانا کھلا کر لائے، لڑکی والے میں جتنی سکت ہے وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ یہ رواج بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ حافظ۔